बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 7 मार्च है, जुमे का दिन है और मैं पहले दिन से ये बात करता आ रहा हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये जो आग फलस्तीन के अंदर लगाई गई है, ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। जिस तरह से इस्राइल की जानिब से फलस्तीन के ऊपर हमला किया गया और फिर फलस्तीन के ऊपर बात रोकी नहीं गई। फलस्तीन के बाद लेबनान के बाद सीरिया, फिर मिस्र और उर्दन भी अब उसकी लपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि पूरी की पूरी प्लानिंग इसको लेकर तरतीब दी गई। लेकिन जो टर्किया की जानिब से आज से 1 साल 5 महीने पहले एक धमकी लगाई गई थी और कहा गया था कि अगर वो इस तरह से अपने हमलों से बाज नहीं आता तो बाकायदा तौर पर टर्किया की फौजें जो है वो मैदान में उतरेंगी। लेकिन 1 साल 5 महीने गुजरने के बावजूद वो खामोश रहे। अब जनाबे वाला जब शाम के ऊपर चढ़ाई हुई है, उसके बाद जो इस वक्त यूं कह लें कि टर्किया की फौजें जो है वो एक्टिव हो गई हैं और बाकायदा तौर पर इजराइल पर हमले के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और एक बहुत बड़ी, एक भयानक जंग का आगाज जो है वो होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत चाहता है और बाकायदा तौर पर वो ये भी उनके एक वजीर की जानिब से कहा गया कि वो जिस तरह से उर्दन को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही शाम को भी रखना चाहते हैं। और शाम के हवाले से उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है वो भी दी कि शाम के अंदर 4 जो है वो इलाके होने चाहिए, 4 कम्युनिटीज जो है इस तरह से डिवाइड होने चाहिए, जिसमें कुर्द हैं, जिसमें ध्रूज हैं, जिसमें अलवी हैं, जिसमें सुन्नी हैं। मतलब ये 4 इलाके डिवाइड करके, ताकि वो इजराइल के लिए खतरा ना हो। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक नई जंग का आगाज जो है वो वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो जो नई हुकूमत है वो टर्किया को अपनी मदद के लिए पुकार चुके और वो बाकायदा तौर पर वहां पर उतर चुके और जो हाकान फिदा है बाकायदा तौर पर जो इस वक्त टर्किया के वजीर खारजा हैं, उनकी जानिब से खुलेआम ये ऐलान किया गया और हमलों का हवाले से उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी है। ये क्या मामला ये आपके सामने रखना है। और फिर अमेरिका को डबल गेम जो है वो महंगी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से पहले जो है वो वहां पर जंग बंदी का ऐलान करवाया गया, वहां पर फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, फिर गजा के ऊपर ही अपने हक जमाने की बात की गई, अपना तसल्लुत जमाने की बात की गई। फिर जो है वो कहा गया जी नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, हमने तो रिकमेंडेशंस दी हैं कि ये ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाए। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से डायरेक्टली जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसके साथ टॉक जो है वो की जा रही थी, जिसके ऊपर जो है वो इजराइल को भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब जनाबे वाला जो यरगमालियों के हवाले से एक बहुत बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है और बाकायदा तौर पर फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक ऑफिशियल बयान जो है वो जारी किया गया, जब से गुज़श्ता रोज से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से दोबारा से ये जंग करने का आगाज जो है वो करने का ऐलान किया गया और दोबारा से जंग को बहाल करने का, सीज फायर को खत्म करने का, ये सेकंड फेज कंटिन्यू ना करने का ऐलान किया गया। इसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। वो क्या, वो आपके सामने रखना है। और फिर जो रूस और शाम है उसके दरमियान एक मुआहदे के हवाले से खबर है, अरबों डॉलर की डील है। और फिर जो वहां पर फौजें थी वो दोबारा से एक्टिवेट होने के हवाले से, वो जो अड्डे थे रूस के, वो वहां पर एक्टिव रहने के हवाले से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने इसराइल को भी भरपूर तरीके से गमो गुस्से के अंदर मुब्तला कर दिया। ये क्या तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त अमेरिका की जानिब से जिस तरह से एक यूं कह लें कि एक उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर आकर बाकायदा जो ऑफिशियल बयान दिया, और बयान सादा नहीं था। बयान जो है वो उनके फेस के ऊपर, जो पेशानी के ऊपर उन्होंने सलीब लगाई हुई थी, ऐसे जनाब ये बिल्कुल यहां पर सलीब लगाई हुई है और वो आके कह रहे हैं कि अगर जो है वो हमास ने वहां पर हमारे कैदियों को रिहा ना किया और ये अगर जिस तरह से डील है इसको फाइनलाइज ना किया तो इसके ऊपर जो है वो जहन्नुम के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाएंगे और इसका खात्मा तय होगा। वो काम जो अभी तक नहीं हुआ वो देखा जाएगा, जिसको लेकर पूरे के पूरे यूं कह लें कि एक बार फिर से एक जो खौफ की फिजा है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है। और यूं कह लें कि ये सलीब जो है, क्या दोबारा से सलीबी जंगों का आगाज होने जा रहा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है कि पहले जो सलीबी जंगें छिड़ी थी उसके बैक के ऊपर भी यहूदियों की जानिब से भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया की गई थी, लेकिन अब वही मंजरनामा दोबारा से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अभी गुज़श्ता रोज नेतन्याहू ने जिस तरह से जनूबी शाम को शामी फोर्सेस से खाली करने की धमकी दी और आज शामी फोर्सेस को एक घात के अंदर निशाना भी बनाया गया और अब 30,000 से ज्यादा जो फोर्सेस हैं वो साहिल शाम की तरफ पहुंच रही हैं। और दूसरी जानिब जो इजरायली कनेसेट है उसके मेंबर बॉस बस्मित की जानिब से कहा गया कि शाम को उर्दन अब्दुल्ला की जो तरह मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए,
ہم اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے اردن کے بادشاہ کو آدھی رات کو بھی جگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ باقاعدہ طور پر خود اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ ان کے کنٹرول میں ہو۔ لیکن جس طرح سے مارکو روبیو نے صلیب کا نشان بنا کر وہ صلیبی جنگوں کے آغاز کا جو ہے وہ اعلان کیا، اب یہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہے الٹی ان کے گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے اب جو فلسطینی مزاحمت ہے، جس طرح سے فلسطینی مزاحمت کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا ہے، اس نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر دشمن ہم پر دوبارہ جنگ مسلط کرے گا تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ تباہی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گی، اگر وہ ہمارے بھائیوں کو بھوک کا شکار کرے گا تو ان کے قیدی بھی بھوک کا شکار ہوں گے۔ ہم 2 ارب مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کب تک اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے جاگیں گے، اور تمہارے غزہ کے بھائی اپنی جانیں اپنا خون دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے غزہ کو جہنم بنانے کی دھمکی جو ہے وہ بھی دی ہے، لیکن ابھی جو حالات ہیں اس کو لے کر آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے، فتوحات کے مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے اپنے لوگوں کو ہم اپنے 2 ارب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان والے بھائیوں نے اپنے روزے کو پاکیزہ خون کا نذرانہ پیش کیا، جب تک اس مقدس سرزمین کو غاصبوں کی غلاظت سے پاک نہ کر دیا جائے، ملت اسلامیہ نہ اٹھے گی اور نہ ہی قوموں میں کوئی مقام حاصل کر سکے گی۔ ہم 2 ارب پر مشتمل امت کو یاد دلاتے ہیں کہ اس عرب مسلم عوام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نسل کشی، فاقہ کشی اور نقل مکانی کی کوششوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مزاحمت دنیا اور ثالثوں کے سامنے جنگ بندی کے معاہدے اور غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کی شرائط کی پاسداری کی۔ دشمن کی چوری کی تمام کوششوں کے باوجود ہم نے اپنے لوگوں کے خون کے احترام اور بہانے ختم کرنے کی خواہش کے تحت معاہدے کی پاسداری کا انتخاب کیا اور جاری بھی رکھیں گے، لیکن ہم نے عرب ممالک کے اپنے ثالث بھائیوں کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا احترام کرتے ہوئے معاہدے کا احترام کیا۔ دشمن اپنے بہت سے وعدوں سے مکر چکا ہے جو ہمارے لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ دشمن دھونس، تاکیر اور تکبر میں مصروف ہے، اور ایک مجرمانہ اور افسوسناک ذہنیت جو ہے وہ اس وقت وہ بسیرا کر رہی ہے، اور خواہ وہ غزہ میں ہو، لبنان میں ہو، شام میں ہو یا پورے خطے کے اندر۔ دشمن کی قیادت معاہدے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم اپنے قیدیوں کی زندگیوں پر پارٹی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دشمن کی قیادت معاہدے سے بچنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے، جس کا مقصد ہمارے لوگوں کے خلاف اپنی جارحیت کو جاری رکھنے کے لیے امریکی تحفظ حاصل کرنا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ دشمن نے ہمارے قیدیوں کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور تشدد جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ دشمن جارحیت اور جنگ سے جو حاصل نہیں کر سکا وہ دھمکیوں اور فریب سے حاصل بھی نہیں ہوگا۔ ہم اسرائیل کے قیدیوں کے اہل خانہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زندہ ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ آج تک باقی قیدیوں میں سے جو بھی ابھی تک زندہ ہیں وہ اسرائیل اپنے اسیروں کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ ان کے مصائب اور معاہدوں کی سے انحراف کے علاوہ یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے، لیکن مزاحمت کے پاس وہ چیز ہوتی ہے جو آئندہ کسی بھی تصادم میں دشمن کو نقصان پہنچا سکے۔ ہم تمام ممکنہ منظرناموں کے لیے تیاری کی حالت میں ہیں، اور پھر یہ اب جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے بیان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ دوبارہ سے جنگ میں کودنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ایک نئی اور خطرناک قسم کی جنگ جو ہے وہ اب یہ پھلتی اور پھولتی دکھائی دے رہی ہے، بہت خطرناک قسم کی پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جناب والا اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ ابھی جو ترکیہ ہے وہ جس طرح سے میدان میں اترا ہے، اور باقاعدہ طور پر ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکان فداؤس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھتا ہے تو اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ وہ اس اپنے اوچھے ہتھ کرنوں سے باز نہیں آ رہا، وہ عرب ملکوں کے اندر امن نہیں ہونے دے رہا، وہ اپنی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن جو ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کو لے کر اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور باقاعدہ طور پر کیونکہ شام کی جانب سے جو حالات پیدا ہوئے اس کو لے کر انہوں نے وہ وہاں پر ترکیہ کو بلا لیا اپنی مدد کے لیے، تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ وہاں پر بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں دیکھتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عرب کے اندر امن کو غارت کرنا، اور پھر شام کے اوپر چڑھائی، پھر مصر کے حوالے سے پلاننگ، پھر لبنان کو لے کر، پھر اردن کو لے کر، یہ ساری کی ساری جو سٹوریز ہیں وہ ایک ساتھ لف ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ترکیہ جو بالکل تیار ہے اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی سینیریو کو لے کر اہم ترین اپڈیٹ تھی، لیکن یہاں ایک اور جو اہم ترین خبر ہے
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ شام میں جو ایک نو تشکیل شدہ مسلح گروپ ہے اور تحریر الشام کے درمیان جو لڑائی کے دوران 70 سے زائد افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور نیا مسلح گروپ چاہتا ہے کہ تحریر شام جو ہے وہ مکمل طور پر شام کے ساحلی علاقوں سے نکل جائے، جس میں لتاکی اور طرطوس شامل ہیں، جن کی زیادہ تر جو آبادی ہے وہ الوی ہے۔ اور پھر ابھی جس طرح سے آج جو ہے وہ کم از کم 16 ممبر ہیں تحریر الشام کی، وہ اور ان میں ایک سینئر کمانڈر وہ بھی باقاعدہ طور پر یہ جو لتاکیہ کے اندر لڑائی کے اندر جان سے جا چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو اس حوالے سے الجزیرہ کو رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ بشار الاسد تمام مسلح گروپوں کے درمیان جاری ہم آہنگی سے آگاہ ہے، اور جسے ایک غیر ملکی ریاست کی حمایت حاصل ہے۔ غیاث دولہ کی قیادت میں ملٹری کونسل کو حزب اللہ اور عراقی ملیشیا سے مالی مدد حاصل تھی۔ کونسل نے شامی ڈیموکریٹک فورسز سے لاجسٹک مدد بھی حاصل کی، اور حقیقت یہ ہے کہ شام میں اسد کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، اور الوی جو اب ترکی کی حمایت یافتہ ایچ ٹی ایس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور پھر کیونکہ یہی حکومت بھی بنائے ہوئے ہیں تو اپنے حقوق کی بحالی کے لیے وہ وہاں پر لڑائی بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ولاگ کے آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ اس 4 جو علاقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، جو الوی ہیں، سنی ہیں، دروز ہیں، اور پھر جو کرد ہیں۔ اب اس کو لے کر ایچ ٹی ایس نے حالیہ مہینوں میں مسلسل الویوں اور ان کے جو وہاں پر ان کو ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور لڑائیاں بھی جاری ہیں، اور نئے سیاسی نظام میں ان کے لیے کسی عہدے پر غور نہیں کیا گیا، لہٰذا الوی جو ہیں ان کا یہ طرز عمل کوئی ایسا نہیں کہ قیاس میں آتا ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے جو ہے وہ نوشتہ دیوار تک ایسا ہو سکتا ہے۔ اور الجولانی یا تو تمام شامیوں کو ملک کی سیاسی جگہ میں برابر کا حصہ دیں گے اور صدارت سے دستبردار ہو جائیں گے، یا تاکہ عوام کا صدر انتخاب کر سکیں، یا پھر شمال، جنوب اور مشرق کے تمام مخالف گروہ جو ہے وہ متحد ہو جائیں گے، اور پھر شامی عوام پر مزید جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ جو اسرائیل جس طرح کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا، اسی وجہ سے ترکیہ بھی اس کے اندر کودا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو شام کے اندر ایک خانہ جنگی سول وار کا ماحول بن جائے گا، جو کہ بہت خطرناک ہوگا، اور شام میں جو کچھ ہوگا وہ لیبیا کے تجربے سے 10 گنا برا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شام اسرائیلی حکومت کا ہمسایہ ہے، جو کئی سالوں سے شام کے جنوبی حصوں کو تقسیم کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کا خواب جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس کو ابھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہاں پر اربوں ڈالر کے انویسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ اس وقت یہ جو خانہ جنگی کا ماحول وہاں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ الٹا ان کے گلے پڑنے والا ہے، کیونکہ اب جس طرح سے حالات بن رہے ہیں وہاں سے ایک جتنے بھی جو عرب لیڈرشپ ہے اب بھی اگر وہ سوئے رہے تو ان کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج بن جائے گا۔ لیکن ابھی روس کی جانب سے، روس اور اس وقت جو کہہ لیں کہ شام ہے، ان کے درمیان بھی ایک اہم ترین معاہدہ جو ہے اس کو لے کر خبریں جو گردش کر رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ روس اور شامی انتظامیہ خفیہ طور پر مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں شام روسی اڈوں کے تحفظ سمیت بات چیت جو ہے اس کے اوپر کی جا رہی ہے، اور اربوں ڈالر کی یہ فائنلائز ڈیل ہے جس کو لے کر دوبارہ سے وہ وہاں پر اپنی فوجیں جو ہیں تعینات کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس علاقے کو پروٹیکٹ کر سکے، جس کو لے کر اسرائیل جو ہے وہ بھرپور طریقے سے غم و غصے کا شکار بھی ہے۔ اور شامی انتظامیہ نے بشار الاسد کے حوالے سے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی حوالگی ان تک کریں، لیکن یہ مطالبہ روس نے ابھی تک سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔